Assalamualaikum everyone. We are back with another new episode of खारे ज़िंदगी. तो इस बार भी डिले हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है, बट आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है, विच इज़ मोटिवेटिंग अस कि हम जल्दी जल्दी से एपिसोड्स दें. तो थैंक यू सो मच फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स. बाकी हम लोग अपनी तरफ से मैक्सिमम ट्राई करें कि हम जितनी जल्दी हो सके आपको उतनी जल्दी एपिसोड्स प्रोवाइड करें. और जो आप लोग का फेसबुक पे यूट्यूब पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच. सो लेट्स गेट बैक टू आवर एपिसोड खारे ज़िंदगी. किस नंबर 29 आयश मलिक. सारा नाश्ता लगा दिया है टेबल पर बतूल. किचन में दाखिल होते ही उम्मीद ने मुलाजमा से पूछा, जी बीवी जी. जैसे ही आप नाश्ता वगैरह बना के फ़्रेश होने गई थी कमरे में, मैंने तभी लगाना शुरू कर दिया था. अब बस चाय रह गई है, वो लेकर जाने लगी हूँ. ठीक है. और बाकी सब घर वाले आ गए हैं टेबल पर. जी बीबी जी, आज़िर साहब के अलावा बाकी सब आ गए हैं. चलो ठीक है, मैं भी जाती हूँ. तुम ये चाय ले आओ. जी बीबी जी. नाश्ता की मेज़ पर सब पर एक सरसरी सी नज़र डालते वो अपनी मखसूस नशिस्त की तरफ बढ़ी. हमेशा की तरह इसने धीमी आवाज़ में सलाम किया, जिसका कुछ ने जवाब देना आज भी ज़रूरी नहीं समझा, जबकि दोनों मामू ने जवाब में सर हिला दिया. बीजान ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया था. वो मुस्कुराती हुई इनके पास वाली अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ी. तुम यहाँ नहीं बैठ सकती. इसे दानियाल की आवाज़ सुनाई दी. सबकी नज़र दानियाल की तरफ उठी, जो सख्त नज़रों से इसे ही देख रहा था. अभी एक नज़र इसे देखते, मगर अगले पल इसकी बात को इग्नोर करते कुर्सी पर बैठ गई. तुम्हें समझ नहीं आती मैंने क्या बकवास की. वो कदरे बदतमीज़ी से चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ. अपनी बात को इग्नोर होते देख इसे नए सिरे से गुस्सा आया. ये क्या बदतमीज़ी है दानियाल, कैसे बात कर रहे हो तुम. शहरयार साहब बोले. आप चुप रहें शहरयार चाचू प्लीज़. मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ. इसे रह रह कर कल शाम का थप्पड़ याद आ रहा था. आखिर कैसे वो चूंटी जितनी लड़की इसे ख़ानदान के सबसे बड़े सपूत को, जिसे बिज़नेस की एक दुनिया जानती थी, तो थप्पड़ मार सकती थी, वो भी सड़क पर सबके सामने, बल्कि शायद अपने 2 टके के आशिक के सामने. पूरी रात इसकी अंगारों पर गुजरी थी. इतनी आसानी से वो इसको कैसे बख्श सकता था. अभी फिर वो इसे नए सिरे से इग्नोर करके तैश दिला चुकी थी. वो कोई एहरी एहरी लड़की नहीं, कज़न है तुम्हारी. आवाज़ नीची रखो. हमारे ख़ानदान के मर्दों का ये शेवा नहीं है कि वो औरत ज़ात से इस लहजे में बात करें. शहरयार साहब को अपने खूबसूरत और सुलझे हुए भतीजे से ये सब उम्मीद नहीं थी. बाकी सब कज़न इस एंटरटेनमेंट पैकेज को महजूज होती निगाहों से देख रहे थे, और वह सब कुछ भाड़ में भेजती अपना नाश्ता निकाल रही थी, जैसे इसे किसी के कुछ कहने से फ़र्क ही ना पड़ रहा हो. वह जानती थी कि सब कल के थप्पड़ का रिएक्शन है. नहीं मानता मैं इसे अपनी कज़न. इनफैक्ट मैं तो क्या, हमारे घर का कोई फ़र्द भी इसको अपना नहीं मानता. और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है चाचू. और आप अपना भूल गए. बग़ैर किसी ज़रूरी काम के इसे कभी मुखातिब नहीं किया आपने भी, और आज आपको याद आ गया कि ये हमारी कज़न है. वाओ. इस बात पे न चाहते हुए भी उम्मीद की दिल को ठेस लगी थी. ऐसा नहीं था इसे किसी के मुखातिब करने ना करने से फ़र्क पड़ता था. इसने कभी रिश्ते देखे ही नहीं थे. माँ और बाप के अलावा वो कभी किसी रिश्ते से वाकिफ़ ही नहीं थी.
اس پر اچانک سے اتنے رشتوں سے واقف ہو جانا اس کے دل میں کسی بھی رشتے کو لے کر کوئی خاص لگاؤ یا خوشی نہیں پیدا کر پایا تھا، مگر پھر بھی آذر ماموں کی شفقت اور اپنائیت اس کے ماموں جیسے رشتے سے وابستگی پیدا کر چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش تھی کہ اس کے باقی دو ماموں بھی اس سے بات کریں، اس کو شفقت سے نوازیں، مگر وہ ہمیشہ اس سے دوری بنا کر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی کبھی ان کی طرف نہیں بڑھ پائی تھی۔ آج دانیال کے لفظوں سے اس کے ہاتھ ایک سیکنڈ کو رکے تھے، پر پھر اس نے خود پر ہمیشہ کی طرح لاپرواہی کا خول چڑھا لیا۔ اس کی اس لاپرواہی پر تینوں ممانیوں کو بھی جی بھر کر غصہ آیا، جس کی وجہ سے ان کا بڑا سپوت اپنے چاچو سے بحث کرنے پر اتر آیا، اور وہ مزے سے بیٹھی کسی کا انتظار کیے بغیر ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ دانیال کے جواب پر شہریار ماموں نے ایک بے ساختہ نظر اس پر ڈالی۔ اس کے ہاتھ رکتے انہیں بھی محسوس ہوئے، مگر پھر سے اسے ناشتے میں مگن دیکھ وہ حیران ہوئے۔ یہ لڑکی اتنا بے پرواہ کیسے رہ سکتی تھی؟ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کیوں اتنے ہائپر ہو رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ آپ اور ناشتہ کرو، جو بھی مسئلہ ہے ہم اس پر بعد میں بات کر لیں گے۔ بڑی ممانی نے اپنے بیٹے کے غصے کو دیکھتے آرام سے کہا، جب وہ لڑکی کوئی جواب نہیں دے رہی تو وہ کیوں اپنے بیٹے کو خون جلانے دیتی؟ میں ہائپر نہیں ہو رہا موم، میں اس لڑکی کے ساتھ ایک ٹیبل پر ناشتہ نہیں کروں گا، یا یہ کرے گی یا میں۔ اس بات پر امید نے سر اٹھا کر دانیال کو دیکھا، جس کی نظریں بھی اس پر تھیں، اور پھر اس کو دیکھتے ہی امید نے فوک سے ایک ادا سے بائٹ لی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو، میں تو کروں گی ناشتہ اور یہاں بیٹھ کر کروں گی، تم کرو یا نہ کرو مجھے کیا۔ اس کے لب خاموش تھے، مگر اس کی نظروں میں وہ یہ جواب اچھے سے پڑھ چکا تھا۔ دانیال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو تھپڑ ہی لگا دیتا، مگر اگلے ہی پل وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ جانتی ہیں موم، کل اس لڑکی نے سڑک پر کھڑے ہو کر اپنے عاشق اور کئی راہ چلتوں کے سامنے مجھے تھپڑ مارا ہے، یعنی دانیال آذر شاہ کو، اور وہ بھی پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈیڈ نے محترمہ کو پک کرنے بھیجا تھا اور اسے میرے ساتھ نہیں آنا تھا۔ شاید اس کا کسی اور کے ساتھ آنے کا پلان تھا، جو میں نے پلان خراب کر دیا۔ دانیال اس کی طرف دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ امید کے ہاتھوں سے فوک نیچے گرا، وہ فوک چہرے سے دانیال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ باقی سب کو بھی تھپڑ کا سن کر شوق لگا تھا، اب کہ دانیال کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ آخر کب تک وہ بے نیاز رہ سکتی تھی؟ اس نے ٹھیک جگہ وار کیا تھا۔ ممانی اپنے بیٹے کو تھپڑ لگنے کا سن کر کچھ پل تو سن ہوئی، مگر پھر انتہائی غصے کے ساتھ امید کی طرف بڑھی۔ دانیال اب آرام سے بیٹھ گیا تھا، اس نے جو کرنا تھا کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی موم اس کے تھپڑ کا بدلہ اچھے سے لے لیں گی۔ بالکل امید کے انداز میں وہ اب ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ ممانی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اندر سے ڈری تھی، وہ ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی، مگر وہ اپنی ممانیوں سے ڈرتی تھی۔ وہ بہت سخت زبان بولتی تھیں، وہ کبھی بھی ان کی زبان کی عادی نہیں ہو پائی تھی۔ اس سے کبھی موم ڈیڈ نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، یہاں وہ یہ سب فیس کر رہی تھی۔ مگر یہ کیا، اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھتا، تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنائی دی تھی۔ تقریباً سب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔
بھابھی، شہریار ماموں بے ساختہ بول پڑے۔ انہیں اپنے بڑے بھائی آذر صاحب کے یہاں نہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ ایک سیکنڈ کو دانیال بھی شوق ہوا۔ اتنا بڑا ری ایکشن وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ پھر اپنے تھپڑ کی یاد آتے شانے اچکا گیا اور ناشتے میں مگن ہو گیا۔ امید اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے حیران نظروں سے مومانی کو دیکھ رہی تھی۔ بہو بی جان نے امید کو اپنے پیچھے کیا۔ وہ کب سے یہ تماشا ختم ہونے کا انتظار میں تھی۔ مگر آپ ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے بچی پر ہاتھ اٹھا دیا؟ پہلے پوچھ تو لیتی۔ اس نے کیوں ہاتھ اٹھایا دانیال پر؟ ہم ہوش میں ہیں بی جان، آپ بہتر ہوگا اس سب سے دور رہیں، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ بی جان کی بھی زبان تالو سے چپک گئی۔ دانیال کو اپنی موم کے لفظ بی جان کے لیے پسند نہیں آئے تھے۔ وہ سارے کزنز کو بی جان بہت پیاری تھیں۔ اس کی موم اپنے غصے میں ان پر بھی وار کر گئیں، جس کا اسے دکھ ہوا۔ کوئی بھی وجہ ہو، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہمارے گھر پر رہ کر ہمارا کھا کر یہ ہم پر ہی ہاتھ اٹھائے گی؟ ہم اس کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ وہ سارے ادب لحاظ کو سائڈ پر رکھتی امید پر برس پڑیں۔ وہ پھر امید کی طرف بڑھیں۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ چہرے پر ہاتھ رکھتے ڈرتے ہوئے اپنی صفائی میں بولتے تھوڑا اور پیچھے ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے وہ مزید کوئی کارروائی کرتی آذر صاحب کی آواز گونجی۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان سب سے ہوتی ان کی نظر ڈری سہمی سی کھڑی امید پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی اتری۔ سوالیہ نظروں سے اپنی بیگم کو دیکھا۔ آپ کی چہیتی نے ہمارے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے، اسی دن کے لیے آپ اس کو ہمارے گھر لائے تھے تاکہ ایک دن یہ ہمارے بچوں پر ہاتھ اٹھائے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر ڈالتی۔ دانیال بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ڈرامہ وہ ڈیڈ کے سامنے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اٹس اوکے موم، جو ہوا اگنور کریں آپ، غصہ آپ کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ بیچ میں بول پڑا۔ شہریار اور وارث ماموں اس کی بات پر حیران ہوئے۔ وہ یہ سب خود شروع کر کے سب کے اگنور کریں کہہ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی تو اگنور کر سکتا تھا، پھر تماشا لگایا ہی کیوں؟ امید مزید وہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ مگر اس نے آپ پر ہاتھ، پلیز موم میں کہہ رہا ہوں نا، اگنور کر دیں۔ کیا کوئی ہمیں بھی بتائے گا یہاں چل کیا رہا ہے؟ وہ کمرے میں پہنچ کر ہینڈ بیگ اور باقی چیزیں اٹھانے لگی۔ وہ جلد از جلد اس گھر سے کچھ وقت کے لیے دور جانا چاہتی تھی۔ اس نے کبھی نہ رونے کا خود سے وعدہ کیا تھا۔ وہ یوں خود کا کسی کے سامنے ڈر یا رو کر کمزور پہلو سامنے نہیں لانا چاہتی تھی۔ بیگ اور موبائل اٹھاتی، ہیٹ پہنتی تیزی سے گھر سے پیدل ہی نکل گئی۔ اسے ماسک اور ڈرائیور کے بغیر کہیں بھی آنے جانے سے آذر ماموں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا، مگر فی الحال وہ کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ چلتے ہوئے گھر سے کافی دور مین روڈ پر نکل آئی تھی۔ پچھلے 2 سال اس کی نظروں میں گھوم رہے تھے۔ اس نے کبھی کسی کے دل میں گھر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، مگر وہ سب کا اتنا سخت رویہ بھی نہیں چاہتی تھی۔ مگر اتنا ضرور چاہتی تھی کہ بے شک کوئی اس سے بات نہ کرے، مگر اس کی ذات کو تانوں کی ضد میں بھی نہ لائے۔ اس سے نارمل نہ بات کریں، مگر برا بھلا بھی نہ کہیں۔ زندگی اتنی سخت کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ خود سے سوال و جواب کرتی، سوچتی چلتی جا رہی تھی۔ بی جان، آپ اور ماموں کی وجہ سے میں یہاں ہوں، ورنہ میں نے کئی بار یہاں سے چلے جانے کا سوچ لیا تھا، مگر میں موم کی مسٹیک نہیں دہراؤں گی، میں کچھ بھی چھپ چھپا کر نہیں کروں گی۔
سب کے سامنے سب کو بتا کر کروں گی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا وہ چلتے چلتے سڑک کے بیچ آ چکی ہے۔ اس کو گاڑیاں ہارن دیتی ادھر ادھر سے کٹ لے رہی تھی، مگر ایک بہت تیز ہارن سنتی وہ ہوش میں آئی، پر بہت دیر ہو چکی تھی۔ سامنے سے ایک گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کو لگا جیسے یہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ وہ جلدی سے آنکھیں بند کرتی، اپنے منہ کو بازو سے کور کرتی، موت کو قریب آتے محسوس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے گاڑی اسے ہٹ کرتی، کسی نے اسے اپنے بازو کے حصار میں بھر کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کو بچا لیا گیا ہے، مگر وہ آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اب تک بچانے والے کے حصار میں آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس واپس آ رہے تھے۔ اسے اپنے گرد کے حصار سے بہت جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی۔ بلا ارادہ اس نے اپنے ہاتھ اس حصار کے گرد باندھے۔ وہ خوشبو، یہ تحفظ، احساس، ایک پل کو اس کا دل چاہا مزید قریب ہو کر یہ خوشبو محسوس کرے، مگر پھر وہ جلد ہی ہاتھ ہٹاتی دور ہوتی اپنی آنکھیں کھول گئی۔ ارد گرد دیکھتے تسلی کی کہ کیا وہ واقعی بچ گئی ہے۔ وہ اب سڑک کے کنارے پر تھی۔ شکر کا سانس بھرتی وہ اس خوشبو دار حصار کی طرف متوجہ ہوئی، جس نے آج نہ صرف اسے بچایا تھا بلکہ ایک تحفظ کا احساس محسوس کروایا تھا۔ مگر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے گرد ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ وہ جلدی سے ہاتھ ہٹا گئی۔ ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی کہ وہ حصار واپس مڑ گیا۔ بلیک لانگ کوٹ پہنے، اونچا لمبا قد، وہ جو کوئی بھی تھا، بغیر کچھ بولے، بغیر اس کو دیکھے اور خود کو دیکھنے کا موقع دیے وہ واپس مڑ چکا تھا۔ سنیے، وہ ہوش میں آتی جلدی سے پکار اٹھی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا تیزی سے قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا۔ پلیز سنیے، وہ اس کو تیزی سے چلتا دیکھ اس کے پیچھے بھاگی۔ پلیز مجھے شکریہ بولنے کا موقع تو دیجیے۔ وہ قدرے اونچا بول رہی تھی، مگر اس سے پہلے وہ اس کے قریب پہنچتی وہ کسی بھیڑ میں گم ہوا تھا۔ اس اندھیرے کمرے کے وسط میں ایک ٹیبل اور اس کے گرد 2 کرسیاں آمنے سامنے رکھی تھیں۔ میز کے سیدھ اوپر ایک لیمپ نما چھوٹا سا بلب تھا، مگر اس کی روشنی اتنی مکمل نہ تھی کہ اس کی موجودگی سے پورا کمرہ روشن ہو سکے۔ کرسی اور میز کی حالت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کمرے میں اور کوئی فرنیچر یا سامان نہیں رکھا گیا۔ اس کمرے میں روشنی کے تصور کو جان بوجھ کر محدود رکھا گیا تھا تاکہ سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ بھی واضح نہ دکھائی دے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے انتظار کرنا کبھی پسند نہ تھا، اور نہ اسے یہاں آنے پر کبھی انتظار کروایا گیا تھا۔ ہمیشہ وہ خود 1-2 منٹ لیٹ پہنچتا تھا، مگر آج یہ دیری دوسری جانب سے تھی، جو کہ غیر معمولی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد کمرے کا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ بلیک لانگ اوور کوٹ پہنے وہ شخص سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ آپ نے آج دیر کر دی؟ ہاں، کہیں اور وقت پر پہنچنا تھا۔ So that is the end of episode 29. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنے ریویو ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔